नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लोगों की फरमाइश पर एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, कानूनी मशवरे, जो हर इतवार को इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की तरफ से दिए गए सवालात इंशाअल्लाह अच्छे अंदाज में पेश करूँगा। आज मेरे पास इस वक्त कोई 10 एक सवाल हैं जो लोगों की तरफ से, मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की तरफ से भेजे गए हैं। एक सवाल को अच्छे पैराए में उसका जवाब दूंगा। पहला सवाल भेजा गया है, कहते हैं नहीं, एक प्लाट मैंने ख़रीद किया है, कब्ज़ा ले लिया है, रकम भी मुकम्मल अदा कर दी है, बेटी की शादी करनी है, प्लाट बेचना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर साहब कहते हैं प्लाट नहीं बेच सकता क्योंकि आप तो मालिक ही नहीं हैं, क्या करूँ? जवाब उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्री करवाते। रजिस्ट्रेशन एक्ट की दफ़ा 17 है, रजिस्ट्रार मुकर्रर हैं। अगर वो प्रॉपर्टी देहात में है तो इंतकाल हो सकती है, अगर शहर में है तो रजिस्ट्री हो सकती है। अब तो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड भी हो चुका है। पहले अगर रजिस्ट्री आप करवा लें तो फिर इंतकाल वहाँ कंप्यूटर सेक्शन में हो जाता है या डायरेक्ट इंतकाल कंप्यूटर सेक्शन में हो जाता है। अब सूरत हाल ये है कि अब आपको अदालत में दावत दायर करना पड़ेगा, डेक्लरेटरी सूट या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये दावाजात में से एक आप दावा करेंगे और ये सब कुछ लिखेंगे और उसको पार्टी बनाएंगे मालिक को कि जनाब मेरे नाम ये इंतकाल करवा दे। तो आप वकील इंगेज करेंगे और आपका दावा अदालत में शुरू हो जाएगा। प्रूव होने पर आपको ये डिग्री अदालत दे देगी। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की दफ़ा 53A है, उसके तहत ये दावा वकील साहब करेंगे। उसके बाद आपको वो डिग्री मिल जाएगी। डिग्री के बाद आप कंप्यूटर सेक्शन में इंतकाल करवा सकेंगे। तो उसके बाद आप करवाएंगे लीगल ऑनर। इस वक्त आप हैं इक्विटेबल ऑनर। तो ये है जी आपके सवाल का जवाब। इंशाल्लाह आप मुतमईन हो गए होंगे। दूसरा सवाल जी मेरे पास है, कहते जी हम 5 भाई हैं, वालिद साहब के फौत होने के बाद वालिद साहब की जायदाद हमने तकसीम कर ली थी, अब 4 भाई इनकारी हो रहे हैं, क्या करें? आपके सवाल में ये वजाहत नहीं है कि जायदाद अर्बन एरिया में है, यानी शहर में है या देहात में। दोनों सूरतों में अगर तो जायदाद देहाती है तो आप तहसील ऑफिस, अगर मुल्तान में है तो तहसील ऑफिस मुल्तान में दरख्वास्त तकसीम की दायर करेंगे। उसके बाद तहसीलदार साहब वो पार्टी को बुलाएगा। उसके बाद जो है ये आपके हक में वो नजात बना देगा। अगर शहरी जायदाद है, अर्बन प्रॉपर्टी है, तो आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा और इस्तकरारिया डिग्री लेनी पड़ेगी, दावा इस्तकरार हक का करना पड़ेगा कि इसी तरह हमने अपने वालिद की जायदाद उनकी वफात के बाद तकसीम कर ली थी और अपने अपने हिस्से पर काबिल हो गए थे, जिसकी तफसील ये है। इसी तरह अदालत जो है फिर वो पार्टी को बुलाएगी, आपकी शहादत होगी। अगर आपने अदालत को मुतमईन कर दिया तो आपकी ये दावा डिग्री हो जाएगा और आप कानूनी तौर पर मालिक बन जाएंगे। इसी तरह ये एक और सवाल मेरे पास है। एक खातून फरमाती हैं कि मेरी शादी हुई थी, आदमी का है ये, कि मेरी शादी हुई थी, 2 महीने बाद मेरी बीवी मेके जाकर बैठ गई है, अब मैं क्या करूं? ये है कि आप दावा कंजुगल राइट्स अंग्रेजी में कहते हैं और दावा हकूक यादा जन अशोए, ये आप करेंगे। अगर तो उसको किसी ने रोका हुआ है, मसलन भाई, माँ बाप, उनको भी आप पार्टी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ बीवी के खिलाफ भी ये दावा दायर कर सकते हैं।
یہ دعویٰ آپ کریں گے، اس کے بعد عدالت انہیں بلائے گی، وہ آ کر آپ اپنی شہادت دیں گے، وہ اپنی شہادت دے گی، اس کے بعد جو ہے وہ دعویٰ آپ کا ڈگری ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور صورتحال بھی ہوتی ہے، بعض اوقات بھائی صاحبان یا ماں باپ پسٹل کے زور پر یا اسے محبوس کر دیتے ہیں، گھر میں بند کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو چاہتے نہیں ہیں بھنوئی کو یا داماد کو، تو خبردار آپ ان کے گھر نہ جائیں۔ تو یہاں پر ایک ہیبیس کارپس کی پیٹیشن دائر کی جاتی ہے۔ پہلے اختیار ہائی کورٹ کو ہوتا تھا، اب سیشنز کورٹ کو جو اختیار مل گیا ہے 491 CRPC کے تحت۔ تو اس میں جو خامد ہے وہ دائر کرتا ہے یہ پیٹیشن سیشن کورٹ میں، تو سیشن کورٹ مانگتی ہے کہ آپ اس میں سیکیورٹی جمع کروائیں۔ تو یہ سیشن کورٹ کی مرضی ہے، 10,000 تک جمع کروا سکتی ہے، نہ بھی کروائے تو اس کی مرضی ہے۔ پھر تو وہ یہ نوٹس کرتی ہے متعلقہ جو تھانے دار ہوتا ہے علاقے کا کہ وہ جا کے چھاپا مارے اور اسی طرح لڑکی کو برآمد کروا کے عدالت میں پیش کرے۔ لڑکی کو عدالت میں پھر پیش کیا جاتا ہے، وہ عدالت جو ہے پھر وہ تمام لوگ جو عدالت میں ہوتے ہیں ان کو باہر نکال دیتی ہے۔ پھر لڑکی کو پوچھتی ہے لڑکی سے کہ آپ واقعی محبوس تھیں، آپ کو کسی نے قید کر رکھا تھا یا آپ اپنی مرضی سے وہاں رہ رہی ہیں، جو بھی صورتحال ہو۔ مثلا اگر وہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے رہ رہی ہوں، خامد ظالم ہے، تو پھر خامد کی وہ جو سیکیورٹی جمع کرائی ہوتی ہے وہ ضبط کر لی جاتی ہے اور درخواست جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دی جاتی ہے۔ بصورت دیگر عدالت وہیں سے ہی اپنی سیکیورٹی دے کر پولیس والوں کو کہتی ہے کہ انہیں جہاں یہ خامد کہتا ہے اسے ان کا گھر ہے وہاں جا کر انہیں امن امان کے ساتھ وہاں چھوڑ کر ہے۔ تو یہ آپ کے پاس دونوں راستے ہیں، جو جس طرح کی صورتحال ہو ویسے آپ کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک گزارش یہ ہے کہ سوال اپنا آپ واضح کیا کریں، کیونکہ قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، سوال کی اگر وضاحت نہیں ہوگی تو پھر جواب اس طریقے سے واضح طور پر نہیں آ سکے گا۔ ایک اور سوال ہے جناب، وہ کہتے ہیں جی میرے موضع میں زمین بکی ہے، یعنی فروخت ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ زمین میں ہی لے لوں، کیا کروں؟ اب دیکھیں یہ سوال ایک پھر مبہم ہے۔ اگر زمین بکی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کے کھیوڑدار ہیں، آپ کے 3 چیزیں ہوں گی۔ اگر آپ اس زمین کے آپ کے کھاتہ میں سے بکی ہے، ایک ہی کھاتہ میں سے بکی ہے جہاں آپ کی زمین بھی ہے، آیا آپ کا کوئی واٹر چینل، کوئی پانی کا راستہ، کھال وہ شریک ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، آیا کوئی راستہ آنے جانے کا، سڑک جو ہے وہ مشترکہ ہے۔ اگر یہ 3 سلسلے ہیں آپ کے پاس ہیں تو آپ حقدار ہیں کس کے؟ شفع کے۔ اب سوال ہے کہ شفع کسے کہتے ہیں؟ شفع اسلام میں بھی جائز ہے، اس کی فلاسفی کیا ہے؟ شفع کی فلاسفی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہمسایہ تھا وہ اچھا تھا، آپ کی اس کے ساتھ گپ شپ تھی، آنا جانا تھا، تو اب کوئی دوسرا غیر آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، غیر مسلم بھی آ سکتا ہے، آپ کے اعتقاد مسلک کے خلاف آ سکتا ہے، مثال پر وہ گانے بجانے والا ہو، پہلا بندہ نمازی تھا۔ تو یہ ہے فلاسفی کہ وہ حالانکہ زمین بیچنے والا کوئی اور، لینے والا کوئی اور، تو شفع محض جیسے بنا کر کے جاتا ہے کہ جناب ہماری یہ ڈسٹربنس کرے گا، ہمارے ماحول کو، ہماری جو زندگی کے سلسلے ہیں اس کو یہ ڈسٹرب کرے گا، تو اس لیے شریعت نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اس کے لیے 3 طلبات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 طلب مواسبت۔ مواسبت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے آیا جب وہ زمین بکی، آیا آپ نے جمپ آؤٹ فوری کیا، ایک مجلس میں آپ نے اعلان کیا ہو کہ نہیں نہیں تو میں نے لینی تھی، میں ہی لوں گا، یہ الفاظ ضروری ہیں اگر آپ نے یہ کیا ہے۔ دوسری ہے اس میں نوٹس بھیجنا پڑتا ہے، لیگل نوٹس۔ آیا آپ نے وہ قانونی نوٹس جو ہے وہ بھیجا، یا آپ جب وکیل انگیج کریں گے تو وہ بھیجے گا۔ اس کے بعد پھر آتی ہے طلب
مواسفت ساری خصومت، یہ پھر دعوے کو کہتے ہیں۔ اس طرح پھر آپ دعویٰ دائر کریں گے۔ اس کی میعاد ہوتی ہے 4 مہینے۔ 4 مہینے اگر گزر گئے ہیں تو پھر آپ شفا دائر نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 مہینے کہاں سے شروع ہوں؟ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ اگر فزیکل پوزیشن دیا جائے، یعنی جسمانی قبضہ، اس وقت سے آپ کا ڈیٹ آف نالج شروع ہو جائے گا، کہ علم آپ کا وہاں سے شروع ہوگا کہ آپ نے یہ قبضہ جب ڈیلیور ہو رہا تھا، آپ کے نالج میں تھا، تو 4 مہینے کے اندر اندر آپ نے شفا دائر کیا، ٹھیک نہ تو آپ پھر نہیں کر سکتے۔ دوسری بات ہوتی ہے رجسٹری یا انتقال۔ آیا آپ نے انتقال یا رجسٹری کے دوران 4 مہینے گزرنے کے اندر اندر آیا آپ نے شفا دائر کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر آپ نہیں کر سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا شریک کھاتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ شریک کھاتہ نہیں ہیں تو پھر آپ اب نئے قانون کے تحت شریک کھاتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ نہیں کر سکتے۔ اب جہاں تک اربن پراپرٹی کا تعلق ہے، اس میں پھر 2 رائے آ جاتی ہیں، کیونکہ جو شفا کا قانون فقہ خان نے بنایا تھا 1991 میں، تو اس میں کہا تھا کہ یہ شہری جائیداد پر شفا نہیں ہوگا۔ وکلا حضرات نے کہا کہ شریعت کہتی ہوگا اور یہ کہتے نہیں ہوگا، تو اس میں ابھی ابہام پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ شہری جائیداد پر بھی شفا کر دیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سے مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ ایک بار پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ سوالات جو ہیں اپنے وہ کلیئر اور واضح انداز میں کیا کریں، تاکہ اس کا جواب بھی اسی انداز سے کلیئر اور واضح آ جائے کرے۔ ایک اور سوال ہے جی کہ میری گاؤں میں زمین ہے، کچھ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ یہ بھی سوال مبہم ہے، بہرحال میں سمجھ تو گیا ہوں، تو آپ کوشش کرتا ہوں آپ کو مطمئن کر سکوں۔ گاؤں میں جو زمین ہے اس کے لیے آپ کو پٹواری کے پاس جا کر یا کمپیوٹرائز ریکارڈ حاصل کرنا پڑے گا کہ آپ کی زمین جو ہے وہ کتنی ہے، اس کی کھیوٹ کون سی ہے، اس کی کھتونی کون سی ہے، اس کا خسرہ نمبران کون سے ہیں، تو یہ ملکیت کا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وکیل انگیج کریں گے اور وہ دعویٰ کرے گا عدالت میں پرپیچول انجنکشن کا۔ پرپیچول انجنکشن سے مراد ہے حکم امتناعی دوامی۔ اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ جناب یہ جائیداد میں نے کس طریقے سے لی تھی، ممکن ہے آپ نے وہ خریدی ہو، ممکن ہے آپ کو وراثت میں آئی ہو، ممکن ہے آپ کو کسی نے وہ ہبہ تملیک گفٹ کیا ہو یا بخشش کی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جس انداز سے بھی آپ وہ مالک بنے تو وہ آپ سارا لکھیں گے، اور جو لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں جائیداد کو پر قبضہ کرنے کے لیے، آپ ان کو پارٹی بنائیں گے، تو عدالت جو ہے وہ ان کو نوٹس کرے گی۔ اس کے بعد آپ جو ہے اس کے ساتھ ہی اس دعوے کے ساتھ بھی آپ کو ایک درخواست لگانی ہوتی ہے، آرڈر 39 رول 1 اور 2 ریڈ وتھ سیکشن ہوتا ہے 151 ضابطہ دیوانی۔ تو عدالت سے سزا کی جاتی ہے کہ یہ عارضی حکم امتناعی ہمیں دے دیا جائے، تاکہ دوران دعویٰ وہ اس پر قبضہ نہ کر سکیں۔ اگر وہ قبضہ کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے آرڈر 39 اور رول 4 لاگو ہوتا ہے اور ان پر توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ریکارڈ کی اپڈیشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہواؤں میں جا کے ایسے کرتے ہیں اور کہ ہمیں سٹے مل جائے یا عدالت ہمارے حق میں ڈگری کر دے، کیونکہ ہمارا کوڈیفائڈ لا ہے اور ملک میں مختلف ادارے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں پراپرٹیز کے اس کا ریکارڈ اپڈیٹ کرنے کے، تو وہاں سے یہ ریکارڈ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جی ایک اور سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے مخالفین نے ہماری جائیداد ہتھیانے کے لیے ایک اسٹامپ تیار کیا، جعلی اسٹامپ تیار کیا، میں نے پرچہ درج کرایا جو کہ 467/468 463 اور 34 کے تحت میں نے مقدمہ درج کروایا تھا، لیکن پولیس نے ملی بھگت کے ذریعے میرا پرچہ خارج کر دیا، حالانکہ میرا پرچہ درست تھا۔ تو اب قانونی مشورہ دیں کہ میں اب کیا کروں۔ دیکھیں جی ہمارے ہاں
عام طور پر پولیس اسی طرح ہی کرتی ہے، پرچہ خارج ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ کی جو ریمیڈی ہے وہ قائم رہتی ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ آپ علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں ایک استغاثہ دائر کریں گے، جو CRPC کی دفعہ 4 ہے، یا اس کا جو سیکشن 200 کے تحت آپ کریمنل کورٹ میں جائیں گے اور یہ ساری کہانی اسی طرح لکھیں گے۔ جو کریمنل لوگ تھے FIR کے اندر تھے ان کو پارٹی بنائیں گے۔ آپ کا جو استغاثہ ہے اگر وہ سماعت کے قابل ہوا تو عدالت پھر جو ہے دفعہ 202 کے تحت انکوائری کروائے گی۔ اگر مینٹینیبل ہوا تو پھر ان کو نوٹس جاری ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی پہلے کرسری ایویڈنس دیں گے جسے ہم سرسری شہادت کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ استغاثہ عدالت نے سمجھا کہ مینٹینیبل ہے تو پھر جو ملزمان کو نوٹس بھیجے گی اور وہ آئیں گے، اس طرح آپ کی پھر شہادت ہوگی۔ آپ اپنے گواہان پیش کریں گے، ان پر جرا ہوگی، اگر آپ کو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ دیں گے۔ اس کے بعد وہ 342 کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو صفائی کا بیان کہتے ہیں ملزمان کو، وہ دیں گے۔ اس کے بعد بحث ہوگی، اگر آپ کے یہ جو ہے آپ نے بتایا ہے یہ درست ہے، صحیح ہے، تو وہ ملزمان کو سزا ہو جائے گی۔ پہلے ملزم ہوتے ہیں، جب سزا ہو جائے تو پھر مجرم ہوتے ہیں۔ تو آپ نہ گھبرائیں، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو اس کا ریلیف نہ ملے۔ ہمارے ملک میں اس کی پوری ریمیڈی جو ہے وہ چارہ کار موجود ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے کہ جی میری 2 بھینسیں اور ایک گائے چوری ہو گئی، SHO صاحب کو درخواست بھی دی لیکن وہ پرچہ درج کرنے سے انکاری ہے، میں غریب آدمی ہوں، کیا کروں؟ اس میں 3 طریقے ہیں اگر کوئی پولیس انکار کر دے FIR درج کرنے سے۔ ایک تو آج کل آن لائن پرچہ درج کرنے کے لیے بھی سہولت موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ کر دیں۔ نمبر 2، ان کی ہیرارکی ہوتی ہے، نیچے سے اوپر تک ان کے افسران ہیں، مثلا CPO کو پاور ہوتی ہے، RPO کو پاور ہوتی ہے، وہاں آپ درخواست موو کر سکتے ہیں کہ جناب میری یہ گائے بھینسیں چوری ہوئی ہیں، میری سنوائی نہیں ہو رہی، تو امید ہے اس پر پرچہ درج ہو جائے گا۔ اس کے بعد CRPC کے تحت 22A موجود ہے، اس میں آپ ساتھ لگائیں گے جو SHO کا میں درخواست دی، جو CPO یا RPO کو دی، جو سنوائی نہیں ہوئی، تو جسٹس آف دا پیس جو ہے یہ عام طور پر ایڈیشنل سیشن ججز یا خود سیشن جج صاحبان جو ہیں ان کو پاور دی ہوئی ہے CRPC کی دفعہ 22A۔ اس کے تحت جو ہے وہ پھر نوٹس کرتا ہے، اس کے بعد وہ ان کا وکیل بھی آئے گا، بحث ہوگی، اگر آپ کا یہ باتیں درست ثابت ہو گئیں تو پھر وہ ڈائریکشن دے دیتا ہے جس کے تحت وہ پرچہ پھر درج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور راستہ ہے استغاثہ والا۔ آپ علاقہ مجسٹریٹ کو درخواست دے کر ایک استغاثہ آپ دائر کرتے ہیں، اس کے تحت بھی اگر آپ کی یہ باتیں درست ثابت ہوئیں تو وہ استغاثہ پھر قابل پیش رفت ہو کر ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر آپ کی شہادت ہوگی، پھر ان کی صفائی کے بیان ہوں گے، پھر بحث ہوگی، اگر یہ درست ثابت ہوا تو پھر وہ مجرم بن جائیں گے۔ اس طرح جی ایک اور سوال ہے، ایک عورت نے یہ پوچھا ہے کہ میں غریب عورت ہوں، میرے 3 بچے ہیں، خامد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں اپنے بھائی کے گھر میں رہ رہی ہوں، خرچے سے بہت تنگ ہوں، میں کیا کروں؟ جی یہ فیملی کورٹ کا دعویٰ بنے گا۔ آپ نے اپنے سوال میں یہ وضاحت نہیں کی کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے، آپ کیا کرتی ہیں، آپ کا خامد کیا کرتا ہے، کیا آمدنی ہے آپ کے خامد کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے، اس سے عدالتیں جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ کا خرچہ کتنا مقرر کیا جائے۔ یہاں تک ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک شخص جو کہ والد تھا بچوں کا، یعنی عورت کا خامد تھا، تو اس نے کہا جی میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پوچھا تھا کہ آیا آپ یہ بتائیں آپ کے بچے ہیں یہی والے بچے؟ نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا جی پھر آپ ایسے کریں، روزانہ چوک پر جا کے بیٹھا کریں، جو بھیک ملے وہ ان کو آ کے کھلا دیا کریں، کیونکہ اسلام میں اولاد جو ہے وہ باپ کی ہے اور باپ ذمہ دار ہے ان کے لباس کا، ان کے روزی روٹی کا۔
اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ آیا آپ بچے جو ہیں وہ کتنے، اگر بچی ہے تو آیا پوری عمر کھلاتا رہے باپ، یا بیٹے ہیں تو پوری عمر کھلاتا رہے؟ تو اس کے لیے شریعت اور ہمارا قانون یہ ہے کہ بچی کی جب تک شادی نہ ہو اور بچے جو ہی 18 سال کے ہوئے تو باپ ان کو پھر 1 روپیہ بھی نہیں دے گا، وہ پھر اپنا کمائیں گے کھائیں گے، تو باپ پر پھر بوجھ نہیں بنے گے۔ تو آپ جو ہے یہ مینٹیننس کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، سوٹ فار مینٹیننس، یہ فیملی کورٹ میں ہوگا، تو اس میں آپ خود گارڈین بنے گی بچوں کی، جب دعویٰ آپ کا بنے گا، وکیل صاحب دعویٰ دائر کریں گے تو آپ کو اس کا گارڈین بنا دیں گے۔ اس کے بعد اسی طرح آپ پھر شہادت لے آئیں گی۔ اگر اس نے جواب دعوے میں تسلیم کر لیا کہ یہ بچے میرے ہیں، تو ایک سیکشن 17A ہے فیملی کورٹ آرڈیننس اس کا 1964 کا، تو اس کے تحت آپ کے بچوں کا انترم یعنی عارضی خرچہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کو شہادت دینا ہوگی۔ اگر آپ اپنی شہادت دینے میں کامیاب ہو گئیں تو آپ کا اور آپ کے بچوں کا جو ہے وہ خرچہ فار ایور شروع ہو جائے گا۔ فار ایور سے مراد یہ ہے کہ جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ بچے 18 سال تک، اور آپ کا جو ہے وہ اگر طلاق نہیں دیتا وہ تو آپ کا خرچہ بھی اسی طرح جاری رہے گا۔ لیکن آپ کو ایک چیز پروو کرنا پڑے گی، ثابت ضرور کرنا پڑے گی کہ آپ کیسے چلی گئی ہیں اپنے بھائی کے گھر۔ جو بیوی گھر کے باہر قدم رکھتی ہے اور خامد اجازت نہیں دیتا تو اسے نافرمان کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو گئی بات کہ آپ نافرمان ہیں تو پھر آپ کو عدالت 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں دے گی۔ ہاں اگر کسی وجہ سے آپ گئی ہیں، مثلا وہ حق المال کی ادائیگی نہیں کرتا، تو پھر آپ نافرمانی میں نہیں آئیں گی، آپ اپنے آزادی سے اپنے ماں باپ کے گھر یا بھائی کے گھر رہ سکتی ہیں، بچوں کا خرچہ یا آپ کا وہ دینے کا پابند ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ سوال ہر لحاظ سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو میری شیٹ نمبر 50 ہے ذکریہ بلاغ ضلع کچہری ملتان میں، وہاں سے بھی آپ مشورہ لے سکتی ہیں، مجھے انگیج کر سکتی ہیں۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ اتنی غریب ہیں کہ آپ کوئی خرچہ یا فیس ادا نہیں کر سکتی، تو میں غریب بیوہ عورتوں پر بھی اس کے مفت کیس کیا کرتا ہوں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ میرا فون نمبر ہے 0322613823، تو اس پر بھی آپ فون پر بھی مشورے پوچھ سکتے ہیں، اس کے لیے میں کوئی فیس نہیں لیا کرتا۔ اب ایک اور سوال ہے جناب کہ جی ایک پلاٹ کا معاہدہ بے میں نے کیا جو 10 لاکھ روپے میں کیا، 5 لاکھ روپے میں ادا کر چکا ہوں، لیکن پلاٹ بیچنے والا انکاری ہو گیا ہے اور وہ کہتے ہیں میں تو 30 لاکھ روپے لوں گا، اب میں کیا کروں؟ لیکن یہ سوال آپ پھر ایک عام پیرائے میں کر رہے ہیں، وضاحت سے بیان کیا کریں۔ اس سوال سے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ معاہدہ آپ نے کیا اور اس کو کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ اگر تو 3 سال گزر گئے ہیں پھر تو اسے ہم کہتے ہیں زید المیعاد، ٹائم بارڈ، پھر یہ دعویٰ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک لیمیٹیشن ایکٹ موجود ہے، اس کے جو میعاد گزرے گی اس میعاد تک اگر آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ دعویٰ ہی دائر نہیں کر سکتے اور آپ کی ساری رقم وغیرہ کی ضائع جائے گی۔ ہاں اگر کسی انداز سے آپ نے وہ جو مدت لکھی ہوئی تھی وہ لیمیٹیشن ایکٹ کے تحت سیکشن آرٹیکل 19 کے تحت اگر وہ اس میعاد کو بڑھا دیں تو ٹھیک، ورنہ آپ عدالت میں نہیں آ سکتے، کیونکہ ایک لیمیٹیشن ایکٹ موجود ہے، اس کے تحت ہم وکلا بھی اس کو آبزرو کرتے ہیں اور عدالتوں میں جا کر دعویٰ دائر کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو دعویٰ دائر کرنا پڑے گا اسپیسیفک پرفارمنس کا، اسپیسیفک تکمیل معاہدہ مختص بے، اردو میں سے کہتے ہیں دعویٰ تکمیل معاہدہ مختص بے، یہ آپ کریں گے اور اس دعویٰ دائر کرنے پر آپ کی 15,000 روپے کورٹ فیس لگے گی۔ آپ اس کو جو آپ کے پاس کاغذات ہیں وہ آپ ریڈی رکھیں، وکیل انگیج کریں گے تو دعویٰ تکمیل معاہدہ مختص بے کریں گے اور آپ کا دعویٰ شروع ہو جائے گا۔ جس کے خلاف آپ نے کرنا ہے اس کے سارے پرٹیکولر نام وغیرہ وہ بھی آپ وکیل صاحب کو دیں گے، آپ کا دعویٰ عدالت میں یہ چل پڑے گا، نوٹس ہوں گے، وہ آئے گا، جواب دعویٰ دے گا۔ اگر اس نے کہا کہ جناب میں تو انکار نہیں کیا، میں دینا چاہتا ہوں، تو
آرڈر 15 رول 1 کے تحت، آرڈر 12 رول 6 کے تحت ایک ہی پیشی پر آپ کا دعویٰ ڈگری ہو جائے گا۔ اگر اس نے کہا کہ نہیں جی کوئی اور اس نے مسئلے کھڑے کر دیے کہ نہیں جناب یہ اسلامی جعلی ہے، میں نے معاہدہ نہیں کیا وغیرہ وغیرہ، پھر آپ کو یہ سب کچھ یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر ثابت آپ کر گئے اور کامیاب ہو گئے تو آپ کو ڈگری مل جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ ایک اور درخواست ہوتی ہے اجرا کی، ایگزیکیوشن پیٹیشن، وہ آپ دائر کریں گے تو آپ کے اگر صرف انتقال کا مسئلہ ہے تو آپ کے نام انتقال چڑھ جائے گا اور آپ فل آنر ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے، جی ہم 3 پارٹنر ہیں، ہم نے کاروبار شروع کیا تھا جو کہ برف کا کارخانہ ہے، اور 2 پارٹنر حصہ نہ دے رہے ہیں، میں کیا کروں؟ اس کے بھی جو ہے وہ آپ نے وضاحت کے ساتھ شرائط وغیرہ جو ایگریمنٹ کی ہوگی وہ آپ نے بیان نہیں کی، تاہم جو کچھ آپ نے لکھا ہے میں اس کا جواب انشاءاللہ بہترین انداز میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ ایک دعویٰ کریں گے، وہ ہوگا رینڈیشن آف اکاؤنٹ۔ رینڈیشن آف اکاؤنٹ کا آپ دعویٰ کریں گے، فہمید حساب اسے اردو میں کہتے ہیں، فہمید حساب۔ اس میں آپ تمام تر جو شرائط ہیں وہ اپنے وکیل صاحب بتائیں گے، دعوے میں وہ لیٹ ڈاؤن کرے گا کہ آپ کا حصہ اس میں کتنا تھا، آیا 1/3 تھا، 1/4 تھا یا 1/2 تھا، یہ آپ نے کیونکہ اس میں نہیں لکھا، فی الحال 10 روپے کی کورٹ فیس لگا کے وہ آپ دائر کر دیں گے، ٹوٹل اس کی کیا آمدنی تھی اور آپ کے حصے کتنے تھے، اخراجات کتنے تھے، آپ کا کیا صورت ہے، جو ٹوٹل جو ایگریمنٹ ہے وہ آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ بلا لے گی مدعا العلم کو، مدعا العلم آ کے وہ اپنا جواب دعویٰ پیش کریں گے۔ اگر تو انہوں نے اپنے جواب دعوے میں آ کے ایڈمیشن کر لیا تو آپ کا دعویٰ، میں نے بھی ایک اور دعوے میں اس طرح بتایا تھا مشورے میں، تو آپ کا دعویٰ رول 15 آرڈر 15 رول 1 سی پی سی کے تحت یا آرڈر 12 رول 6 کے تحت یا سپریم کورٹ کی بہت سی رولنگ ہیں کہ ایڈمیٹڈ تھنگز نیڈ ناٹ بی پرووڈ، جو شخص اگر کوئی تسلیم کر لے تو اس کو پھر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، تو اس طرح پھر آپ کا دعویٰ ڈگری ہو جائے گا اور آپ کو اپنا حق مل جائے۔ جی نیکسٹ جناب جو سوال ہے یوں ہے کہ کوئی ایسا قانون بتائیں کہ مسائل آئیں ہی نہ، ان تھانے اور کچہری کے چکروں سے ہم بچ جائیں۔ سوال تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ مسلم ہیں غیر مسلم ہیں، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ چلو بہرحال میں آپ کو مسلمان ٹریٹ کرتا ہوں، سوال اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اگر آپ غور سے جائزہ لیں تو آپ تب کہیں گہرائی میں جا کر ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ آخرت میں کوئی حساب کتاب ہوگا، تو پھر آپ اپنی لائف کو، اپنے بیہیویئر کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، مینرز کو اس انداز سے پھر آپ چلائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کی امداد آئے گی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ ہمارا ایک دوست وکیل، اس نے کہا جی میں نے چکمہ دے کر ایک بندے سے 20,000 روپے لے لیے۔ اب یہ 20,000 لے کر جیب میں وہ بیٹھا تھا کہ بیوی کا فون آ گیا کہ جناب گھر میں جو 40,000 پڑا تھا وہ غائب ہے، چوری ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہوا ہے کہ آپ جو کچھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا کریکٹ، مثلا ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی ہمارا بندہ جیل میں ہے، کیا کرے؟ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کبوتر منڈی جائیں اور یہ جتنے پرندے ہیں کم از کم 10,000 روپے خرچ کریں اور وہ پرندے قید سے رہائی دلوائیں اور اپنے نماز قرآن شروع کریں، باوجود رہیں، تو بندہ جیل سے باہر آ گیا۔ اسی طرح مثلا آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، آپ کبھی اپنی ماں اور باپ کے سامنے آنکھیں نکالیں، گستاخی بے ادبی کریں تو لا محالہ اسی دن آپ کی لڑائی ہوگی، بازار میں، چوک پر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، آپ کے رزق میں بندش ہو جائے گی۔ اگر آپ ملازمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں ہوگی۔ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ سوال آپ کا درست ہے، لیکن اگر آپ عمل کریں تو اپنے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ درست کرتے جائیں
اللہ تعالیٰ سے جھولیاں بھرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے اس قانون کو پوچھا ہے، ایک قانون اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا ہے، اس قانون کی سمجھ آ جائے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے تھانے کچہریوں کی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرے کلائنٹ تھا تو گھر سے باہر نکلا، اسے پولیس کی گاڑی آ رہی تھی، اس نے گاڑی میں بٹھا لیا، تو تھانے لے گئے، تھپڑ مارا، کہتے جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ نے کہا 3000 روپیہ۔ 3000 نکال کے پھر تھپڑ مار کے دبا میرے پاس آیا اور رونے بیٹھ گیا کہ دیکھیں جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہماری پولیس ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا یوں نہ بتاؤ مجھے، یہ ایمان سے بتاؤ، قسم کھا کر بتاؤ کہ آپ کہاں جا رہے تھے؟ تو اس نے مجھے کہا جی میں نے 3000 روپے جیب میں ڈالا تھا، اپنی معشوقہ کے لیے تحفہ لینے جا رہا تھا۔ تو میں تو روتا کس لیے؟ تو نے خود ہی بتا دیا تیرے کردار نے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تو دیکھ رہی تھی نا، مالک کائنات دیکھ رہا تھا۔ تو اگر یہی وہ سوچ نیت کر لیتا کہ اللہ کی راہ میں دوں گا، کہ یتیم بچے کو، بیوہ کو دوں گا، یا کسی کو راشن دے کے دوں گا، تو اس 3 کو وہ 700 سے طرف دے دیتا، خوشیاں علیحدہ آتی۔ تو وہ خود بہت شرمسار ہوا کہ میرے صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ عملی ثبوت دیں گے، اور آپ کو بھی اسی طرح کچھ نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی تھانے اور کچہری کا چکر لگانا پڑے گا۔ اگلا سوال ہے کہ میں اس وقت کینیڈا میں مقیم ہوں، میں اپنی پراپرٹی بیچنا چاہتا ہوں، مجھے پاکستان نہ آنا پڑے، میں اپنی پراپرٹی بیچ دوں، ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے جناب، آپ کینیڈا میں بیٹھ کر اپنی پاکستانی پراپرٹی بیچ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو جنرل پاور آف اٹارنی، مختار نامہ عام، یہ آپ کو امبیسی کے تھرو بھیجنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس مختار عام کے تحت وہ جو آپ اس کو بنائیں گے، وہ آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ بیچ دے گا۔ ہاں کم از کم آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ اس کے اگر وہ دیہاتی پراپرٹی ہے تو اس کا خسرہ نمبر، اس کی کھیوڑ نمبر، خطومی نمبر، ڈیمارکیشن، ٹوٹلی ہر چیز جو ہے وہ ہر لحاظ سے دینا پڑے گی۔ اب وہ جو مختار عام ہے اس پہ بھی آپ قدغن لگائیں گے، کمپلشن لگائیں گے کہ وہ اس حد تک مختار ہوگا کہ وہ اپنے نام نہیں کروا سکتا وغیرہ وغیرہ، یا جس کو آپ کہیں گے اس کے نام کروائے گا۔ یہ ساری قدغن آپ لگائیں گے، اس کے بعد وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی جس بندے کو کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو پیسے ہوں گے وہ آپ کو ٹرانسفر کر دے گا، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اچھی طرح مل گیا۔ ایک اور سوال ہے جی، میں پردہ دار خاتون ہوں، اپنی جائیداد کے بارے میں دعویٰ کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں عدالت میں نہ ہوں اور دعویٰ بھی دائر کر دوں، ایسا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ اگر آپ پردہ دار خاتون ہیں تو آپ اسی بنیاد پر اسپیشل پاور آف اٹارنی وہ خرید کر اپنا مختار خاص بنائیں گے۔ اگر آپ کا بیٹا ہے وہ، یا جس پر آپ چاہتی ہیں کہ اس پر مجھے بھروسہ ہے، یقین ہے، تو آپ اس کو مختار خاص بابت پیروی مقدمہ، اور اس عدالت کا نام بھی لکھیں گی، اور اس کا جو ہے عنوان وغیرہ یہ وہ جو بھی ہے، اور دعویٰ کیا ہے، استقرار حق کا ہے یا حکم امتناعی کا ہے یا کسی اور نوعیت کا، جس قسم کا آپ دعویٰ ہوگا، یہ آپ نے کیونکہ سوال مبہم ہے کلیئر نہیں کیا، تو آپ اپنا مختار خاص جو ہے وہ آپ کے ہر پیشی پر آتا رہے گا، وہ تمام تر کاغذات وغیرہ وہی دے گا، اپنے گواہ پیش کرے گا، خود پیش ہوگا، اسی طرح سارا نظام۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو یہ اختیار دیتی ہیں کہ وہ راضی نامہ کر سکے یا اپیل کر سکے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارا نظام اس کی معرفت ہو سکے گا، آپ کو عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح یہ اگلا سوال ہے کہ ہم ایک جائیداد کی رجسٹری کروا رہے ہیں، پراپرٹی ڈیلر کہتا ہے کہ خریدار کے جو دستخط ہیں وہ رجسٹری پر ضروری نہیں ہے، اس پر جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے، بتائیں ہم کیا کریں؟ پراپرٹی ڈیلر صاحب صحیح کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ پول اپنے قانون کی زبان میں۔ یہ یک طرفہ قسم کی کاروائیاں ہوتی ہیں
تو جو خریدنے والا ہے اس کے دستخطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بیچنے والا ہے اس کے دستخط ہوں گے، 2 گواہان ہوں گے، اور جو رجسٹری ہے اس کے اندر تمام تر وہ 13 ایک ہیں سٹیپس ہیں کہ وہ جائیداد کیوں خرید رہا ہے، وہ کیوں بیچ رہا ہے، اس کی مالیت کیا ہے، اس کے جائیداد کی جو ہے وہ ڈسکرپشن ہے، تفصیل ہے پراپرٹی کی، وہ کیا ہے، یہ سارا نظام جو ہے وہ پورا اس کے اندر لکھا جائے گا۔ اسٹیمپ پیپر خریدنا ہوں گے تو وہ جو خریدار ہے، خریدنے والا جو ہے، جو خریدنے والا ہے وہ اس کی ساری مالیت وغیرہ وہ برداشت کرے گا۔ تو اس طرح جو پراپرٹی بیچنے والا ہے اس کا جو ہے وہ تھم امپریشن انگوٹھا لازمی ہوگا، اس کے دستخط وغیرہ ہوں گے، 2 گواہوں کے دستخط ہوں گے۔ اس کے بعد پھر یہ رجسٹرار کے پاس پیش ہوگا، آپ کی رجسٹری جو ہے تو وہ بیانات لے کے جائیداد ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے، کیونکہ جو خریدنے والا ہے ان کے دستخطوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگلا سوال ہے جی، میں نے ایک دعویٰ دیوانی عدالت میں کیا، لیکن چونکہ میں اسلام آباد چلا گیا ہوں، فرصت ہی نہیں ہے، دعویٰ ملتان کی عدالت میں زیر سماعت ہے، تو آیا یہ اب دعویٰ چل سکے گا اور کیسے؟ اس میں بھی آپ چاہیں گے تو کسی کو اختیار دے سکتے ہیں، اسپیشل پاور آف اٹارنی، مختار خاص آپ بنائیں گے اور اس میں لکھیں گے وجہ عدیم الفرصت، عدیم الفرصت کا لفظ لکھیں گے کہ مجھے فرصت نہیں ہے، میں مصروف ہوں، لہذا اس وجہ سے میں یہ اپنا مختار خاص جو ہے وہ مقرر کر رہا ہوں، اور وہ ہر قسم کا اس کو اختیار ہے کہ وہ کاغذات عدالت میں جمع کرائے یا دستاویزات کوئی پیش ہوں، وہ گواہان، وہ ہر قسم کی کمپرومائز کرنے کا اختیار اگر آپ دینا چاہتے ہیں وہ، اور اسی طرح ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ سارے نظام جو ہے میرا مختار خاص کرے گا، تو آپ کو عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسپیشل پاور اٹارنی کے تحت یہ مقدمہ چلا سکتے ہیں۔ بعد یہ نیکسٹ کویسچن ہے، میں نے وابڈا کے دفتر میں ایک درخواست حصول میٹر بجلی دی تھی، تمام تر قوائف پورے ہو چکے ہیں، مگر وابڈا والے رشوت طلب کرتے ہیں اور میٹر لگانے سے گریزاں ہیں، تو قانون میرے لیے کیا چارہ مہیا کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ وابڈا والوں کو ایک لیگل نوٹس تھرو ایڈوکیٹ سارے حالات واقعات وہ لکھے گا کہ جناب یہ ساری چیزیں تو مکمل ہو گئی ہیں، تو آپ یہ کیوں نہیں کر رہے، اس کی وجہ بتائیں، تو وہ کوئی نہ کوئی اس کی وجہ تحریری طور پر دینے کے پابند ہیں۔ اگر وہ نہیں دیتے تب بھی اگر وہ اس سے کوئی ٹال مٹول کرتے ہیں تو آپ عدالت دیوانی میں مینڈیٹری انجنکشن، حکم امتناعی تاکیدی کے تحت دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ اب یہ آپ نے نہیں لکھا کہ آپ کو یہ جلدی چاہیے یا آپ کو آسانی سے 6 مہینے پیچھے لگ جائیں، تو یہ آپ نے نہیں لکھا، تو اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو آپ یہ عدالت دیوانی میں یہ حکم امتناعی تاکیدی یعنی مینڈیٹری انجنکشن یہ دعویٰ آپ دائر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ایک اور درخواست ہوتی ہے کہ جناب اس کی سنوائی سماعت جو ہے وہ پریارٹی بیسس پر اور بہت جلد کی جائے، تو یہ بھی مینٹینیبل ہے اور آپ کو چارہ جائی مہیا کرتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت دیر ہو جائے گی تو پھر آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ پٹیشن دائر کریں گے ہائی کورٹ میں کہ جناب یہ میں پاکستان کا شہری ہوں، ہر قسم کے مجھے حقوق ہیں، اویلیبل ہیں، تو یہ تمام تر یہ پورا نظام اپنا مکمل کر چکے ہیں، تمام قوائف وغیرہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ میٹر نہ لگائیں، تو ان کو بلایا جائے اور پوچھا جائے کہ یہ کیوں نہیں لگا رہے، تو ہائی کورٹ انہیں پھر نوٹس کرتا ہے، نوٹس کرنے کے بعد پھر ان کو ڈائریکشن دے گا کہ آپ ود ان اسٹیپولیٹڈ پیریڈ اتنا 10 دن 15 دن جو بھی ہے کہ جلدی ان کا میٹر لگوایا جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو تسلی بخش جواب۔ اس سے اگلا جناب جو سوال ہے وہ ہے، میرا بیٹا 16 سال کا ہے، رشتہ بھی مل گیا ہے، اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں،
لڑکی والے کہتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ زبانی طور پر کر لیتے ہیں کہ کل کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات آپ نے کی ہے کہ میرے بیٹے کی عمر 16 سال ہے، تو جو ہمارا فیملی لاز ہیں خصوصی 1964 والا، اس میں جو بچے کی عمر ہے وہ 2 سال کم ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بچے کی عمر جو ہے وہ 18 سال ہونی چاہیے۔ اس میں اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ نابالغ کی شادی شمار ہوگی، اور اس میں لڑکی اور لڑکے والے کے ماں باپ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور جو نکاح خواہ ہے یا نکاح رجسٹرار ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی کہ آپ نے یہ مائنرز بچوں کی، نابالغ بچوں کی کیوں یہ شادی کی ہے، اس لیے اس وجہ سے آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ دوسری بات آپ نے لکھی ہے کہ زبانی نکاح کر لیتے ہیں، لڑکی والوں نے کہا ہے۔ 1961 کے بعد پھر رولز مزید بنے تھے، 1965 سے اب تک وہ چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے اگر نکاح نامہ جو ہے وہ، کیونکہ اب تحریری ہے، اس کی خلاف ورزی کی تو اس سے بھی آپ کو سزا مل سکتی ہے کہ آپ یہ کیوں آپ نے قانون کی وائلیشن کی ہے۔ تو اس لیے آپ انتظار کر لیں، 2 سال کے بعد ہی شادی کریں تو مناسب ہے، ورنہ آپ کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ ایک اور سوال ہے جی، وہ فرماتے ہیں کہ میرا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہ ہوئی، لیکن میرا جو خاوند ہے اس نے دوسری شادی کر لی ہے، تو میرے پاس کیا چارہ کار رہ گیا ہے؟ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ عین قوانین کے تحت ایک خاوند بلا اجازت بیوی دوسری شادی نہیں کر سکتا، تو آپ چاہیں تو اس کے خلاف علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں ایک استغاثہ دائر کر سکتی ہیں، تو لہذا اس استغاثے کے تحت اسے پھر کم از کم 6 مہینے سزا بھگتنا ہوگی۔ تو اگر آپ چاہیں تو یہ آپ کر سکتی ہیں، کیونکہ نکاح نامہ آپ کے پاس ہے اس لیے آپ اس کی منقوہ ہیں۔ تو اس میں آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ جو نکاح ہو چکا ہے اور اس کا جو حق المہر ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو حق المہر جو ہے وہ اس کی اگر رخصتی نہیں ہوئی تو آپ اس کی نصف کی مالک ہوں گی۔ مثلا اگر 2 لاکھ روپے لکھا ہوا ہے تو آپ 1 لاکھ روپے کی حقدار بنیں گے۔ یہ کیونکہ آپ اس میں نہیں لکھا کہ حق المہر کتنا لکھا ہوا ہے، تو جتنا بھی حق المہر ہوگا اس کے جو ہے وہ آپ نصف کی مالک قرار پائیں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی، محکمہ اینٹی کرپشن میں پٹواری کے خلاف رشوت لینے پر شکایت کی تھی، لیکن ملی بھگت کے ذریعے انہوں نے انکوائری بھی ڈراپ کر دی، اب میں کیا کروں؟ اس میں جی آپ کے پاس چارہ کارڈ ہے، آپ تمام تر وہ نقول اینٹی کرپشن سے لے لیں، اس کے بعد آپ اینٹی کرپشن کورٹ میں ایک استغاثہ دائر کر دیں۔ بحث ہوگی ابتدائی، اس پر اگر جج صاحب دیکھیں گے کہ آپ کی یہ جو شکایت تھی یہ درست تھی تو وہ ان کو نوٹس فرما دے گا۔ نوٹس کے بعد وہ آئیں گے، تو اب یہ آپ نے نہیں لکھا کہ وہ مزید کیا کہ الزامات تھے، تو ان کو پھر آپ جو ہے وہ اپنے گواہ پیش کریں گے، کاغذات وغیرہ ہوں گے، وہ اپنے جیرا ویرا کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ صفائی کا ان کو حق ہوگا، 342 کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنا استغاثہ ثابت کر گئے تو پٹواری صاحب کو پھر جیل جانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ ہے کہ جی میں نے ایم اے اردو کا امتحان دیا، مجھے یونیورسٹی والوں نے پیپر 3 میں 100 میں سے 30 نمبر کا لیا، میرا پیپر تو بہت زبردست 10 ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے 100 میں سے 90 نمبر آنے چاہیے تھے، تو اب میں کیا کروں؟ اس کے لیے سب سے پہلے جو یونیورسٹی کا قانون ہے، فائدات ہوتے ہیں، ان کا ایک کیلنڈر ہے، اس کے تحت آپ کو ایک درخواست دینی پڑے گی ری چیکنگ کی۔ ری چیکنگ میں وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کوئی مسنگ تو نہیں ہے، کوئی سوال رہ گیا ہو جو دینا تھا، یعنی اس کی ٹوٹل میں مارکنگ رہ گئی، تو ری چیکنگ کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ری ایویلیویشن۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب ایگزامینر جو ہے وہ
مثال تو ناہل تھا، اس کو پتہ ہی تھا اس کے نمبر جو ہے 20 میں سے 15 آنے چاہیے تھے یا 16 آنے چاہیے تھے، تو اس نے 2 لگائے ہیں. تو اس کے لیے ان کا کیلنڈر کہتا ہے کہ ری ایویلیویشن نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو ہائی کورٹ میں پھر ریٹ دائر کرنا پڑے گی. تو اگر وہ مسٹر جسٹس جو ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ ان کو نوٹس دیں گے اور یہ سارے سرکمسٹانس دیکھ کر اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اور ہماری ہائی کورٹس جو ہیں انہوں نے کئی اس طرح کی جو ہے وہ ری ایویلیویشن کروائی ہیں اور وہ ہو سکتی ہے. اوکے جی، نیکسٹ کوشچن جناب ہے کہ میں غریب عورت ہوں، میرا خاوند میری بیٹی اور بیٹا میری بغیر اجازت لے گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اب آپ نے سوال اتنا مبہم رکھا ہے کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹی کی عمر کیا ہے اور بیٹے کی عمر کیا ہے. چلو بہرحال میں آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں، 7 سال تک بیٹا اور شادی تک بیٹی یہ رکھی جا سکتے ہیں، خاوند رکھ سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ ثابت، اب آپ کو ایک دعویٰ دائر کرنا پڑے گا گارڈین کا، تو اس میں 1 دفعہ 12 کی درخواست ہے، 1 دفعہ 25 کی. تو ملاقات کے لیے بھی وہ خاوند دے سکتا ہے کہ مجھے بھی اتنا روزانہ ہر پیشی پر ملاقات کروائی جائے. اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ واقعی باکردار ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اور خاوند جو ہے وہ جناب آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کا خاوند جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے، انگوٹھا چھاپ ہے یا کیا صورتحال ہے، وہ آپ نے بیان نہیں کیا. تو عدالتوں نے جو دیکھنا ہوتا ہے وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے بیٹرمنٹ آف چائلڈ، یعنی بچی کی یا بچے کی فلاح و بہبود. عدالت کو یہ غلط نہیں ہوتی کوئی بچہ یا بچی ماں سے زیادہ پیار کرتی ہے یا بچہ باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، نہیں. وہ یہ دیکھے گی کہ کردار کس کا اچھا ہے، علاقہ کون سا اچھا ہے، کھانا پینا کس کا اچھا ہے، کوئی دینی اسلامی تعلیم کو دے رہا ہے وہ کون سا اچھا ہے. یہ نظام دیکھ کر جو ہے وہ عدالت اس کا فیصلہ کیا کرتی ہے. ایسے نہیں کہ آپ کہیں گے میں کیس کر دوں گی تو میں لے کر آ جاؤں گی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرے پاس کیس آیا تو خاتون آئی، وہ بھی ایم ایس سی تھی، ان کی تعلیم تھی. تو اس نے کہا ہم ماڈرن لوگ ہیں اور میرے خاوند والے جو لوگ ہیں یہ بھتو لوگ ہیں، چبل لوگ. تو میں نے خاتون سے سوال کیا، میں نے کہا میڈم آپ یہ بتائیں کہ ماڈرن سے مراد کیا ہے؟ تو اس نے کہا جدید. میں اگر جدید کو کھولیں تو اس نے کہا وکیل صاحب آپ مجھے چکر نہ دیں، جدید ہوتا ہے. میں کہا نہیں. اچھا میں اس کو میں کھولتا ہوں. میں کہ آپ یہ بتائیں کہ بچی جو ہے وہ پینٹ پہنے اور شرٹ اندر وہ بیلٹ، ہاں یہی تو جدید ہے، اسی تو ماڈرن کہتے ہیں. میں کہ اچھا. میں کہ اگر بال شال کٹوائے، بازاروں میں پھرے دوپٹے بغیر، یس یہی تو جدت ہے، اسی کو تو ماڈرن کہتے ہیں. میں نے کہا بچی کلب میں جائے، کوئی ڈانس وانس کر لے، یس یہی تو ماڈرن ہے، جسے وہ جدید کہتے ہیں. پھر آیا خان ہے. میں نے کہا جناب آپ جدید کسے کہتے ہیں، ماڈرن کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا سر میں ماڈرن کہتا ہوں قرآن پڑھنے کو، میں ماڈرن کہتا ہوں پردے داری کو، میں ماڈرن کہتا ہوں بال عورت کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، میں ماڈرن سمجھتا ہوں کہ ادب آداب کا خیال رکھا جائے. تو میرے متعلق تو وہ جدت یہ ہے، ماڈرن یہ ہے، ماڈرنزم یہ ہے. تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ محض اسی ایک لفظ کی بنیاد پر میں پھر کیس جیت گیا. جدت، اب آپ بھی کہیں کہ ہم ماڈرن ہیں، وہ بھی کہیں ماڈرن ہیں، تو ماڈرن مطلب کیا ہوا؟ تو عدالت کو یہی چیز دکھانا ہوتی ہے کہ یہ فلاح بہبود کدھر جائے گی، یہ باپ کدھر بچوں کو پال کے کدھر بیڑا گھر کرے گا، اور ماں جو ہے وہ کس طرح اچھی تربیت کر سکتی ہے. خاتون کا ایک گواہ پیش ہوا. تو میں نے پوچھا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے میں ان کے گھر کے باہر ایک سائیکلوں کی دکان بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کون اچھی پرورش کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ماں. میں کہا اچھی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہ کیا بات ہے، اچھی ہے بس. میں نے کہا اچھی اس طرح نہیں ہے، آپ بتائیں نا. چلو میں اس کو کھولتا ہوں. میں نے کہا صبح ناشتہ بچے کس چیز سے کرتے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں ہے. میں کہا کپڑے کون سے پہنتے ہیں؟ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. کس سواری کیا ہوتی ہے، کس چیز پر جاتے ہیں، رکشہ،
کہا ہٹ موٹر سائیکل کرتے مجھے کوئی پتہ نہیں. تو پھر کون ٹیوشن کون پڑھاتا ہے اور اس کی طرف سکول وہ کون سا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو آپ نے لفظ اچھی کیسے بول دی ہے؟ تو اس نے غصے سے کہہ دیا ہاں بس ٹھیک ہے بات بھی اچھی کر سکتا ہے. تو جج صاحب نے سن لیا, وہ فیصلہ پھر میرے حق میں ہوا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ وکیل صاحب محنتی ہیں فلانا ہے, اس کی محنتی کی ضرورت نہیں ہے. شروع سے آپ ایک چیز ذہن میں ڈال لیں, باوضو رہیں, 5 وقت نماز پڑھیں, اللہ کے آگے جھکی رہیں. اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالے گا کہ آپ کو کس سمت جانا چاہیے اور آپ کس طرح وہ عمل کریں گی کہ اللہ تعالیٰ کروائے گا. اگر نہیں تو پھر شیطان اور نفس ہے ہی, وہ پھر بیڑا گرک کرتے ہیں, پھر وہ سوچ غلط, وہ جو سمت ہے وہ غلط. تو اس طرح پھر یہ نظام چلتا رہتا ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا وکیل رکھ لیں یا بیمار کرتے ہیں اچھا ڈاکٹر رکھ لیں. تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ سب سے بڑا وکیل تو مالک ہے, سب سے بڑا وکیل تو جج ہے. اس سے مانگنے کی بجائے ادھر کا رخ کرتے ہیں. تو اخلاقیات جو ہے یہ ایسی چیز ہے, اگر آپ اس پر توجہ دیں گی, نماز قرآن پڑھیں گی, باوضو رہیں گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ آپ کو یہ مسائل ہی پیش نہیں آئیں گے. جیسا کہ پہلے پر یہ جو سوال تھا اس میں نے یہی بتایا کہ اگر آپ یوں اپنے آپ کو سنبھال لیں تو الحمدللہ آپ کو یہ مسائل ہی پیش نہیں آئیں گے. تو خامد ذی وقار صاحب بھی آپ کے آگے جھکے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو اگر کوئی مشکل ہے تو مجھے کمنٹس بھی آپ کیا کریں تاکہ ہم اس کو مزید پالش کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس کی لائکس کی اور شیئرنگ کی اور آپ کی یہ مجھے ضرورت پڑتی رہے گی. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اور اللہ حافظ.